बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अनवर। नाजरीन, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी के बाद मसले कश्मीर पर किस तरह के असरात मरतब होंगे, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सरफराज अहमद मीर साहब। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। बुनियान अल मरसूस ऑपरेशन के बाद यौम तशक्कर भी मनाया गया, कौम में जश्न भी मनाया गया और एक जंगी माज के अलावा मुतअद्दिद माज पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबियाँ नसीब की। लेकिन मसला कश्मीर जो है उस पे किस तरह की कामयाबी नसीब हुई है पाकिस्तान को, या जो मसला कश्मीर है उस पे आने वाले दिनों में किस तरह की पेशरफ्त देखते हैं आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि पहलगाम वाक़े के बाद जो है भारत का जो रवायती एक तरीक़ाकार रहा है पिछले 76 सालों से, जब भी भारत के अंदर कोई भी अंदरूनी जो है वहाँ पे ऐसा वाक़या हुआ है, दहशतगर्दी का हुआ है या जो भी उसके अंदरूनी मामलात हैं, तो उसने जो है ना हमेशा पाकिस्तान को उसका मुर्दल इल्ज़ाम ठहराया। बेशक। और उसके बाद जो है दुनिया पे कोई भी आज तक जितने भी भारत के ऐसे जो है ना वहाँ पे वाक़यात पेश हुए, उनमें कोई भी सबूत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेश नहीं कर सका। दूसरी बात आपने की है कि मसला कश्मीर के हवाले से 1971 के बाद मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर जो है वो भारत ने पूरी दुनिया में जो है अपना संदूर जो ऑपरेशन था उसके पाकिस्तान के ऊपर जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके बाद की जो सूरत हाल पाकिस्तान ने जो है बड़े सब्र व तंबल से पूरी दुनिया को जो है इंटरनेशनल सतह पे जो है भारत की जो जाराना पॉलिसी है, जो मौजूदा जो भारत की हुकूमत है, मोदी जो एक फाशिस्ट और एक ऐसा जो है वो उसका जो एक माइंडसेट है, जो उसने हमेशा जो है ना वो इलेक्शन जो भी लड़ा है, ये जितने इलेक्शन भी उसने लड़े हैं, उसने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो कशीदगी को आवाज़ देकर जो है ना उसने अपनी अवाम के अंदर जो है वो राय आमा जो है वो अपने फेवर में लेने यानी उसकी इलेक्शन कैंपेन का अगर ये कह लें कि महवर और मरकज़ जो होता है वो हमेशा मसले कश्मीर और पाकिस्तान ही होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जो मसला कश्मीर की आपने बात की है, तो मसला कश्मीर जो है पहली मरतबा इंटरनेशनली सतह पे जो है वो जब 5 अगस्त 2019 में जो है वो वहाँ पे जो है उसके अंदर जो 370 और उसके बाद जो है 35A का जब उसने जो है वो वहाँ पे आइनी जो है वो तरमीम करके जो है वहाँ पर उसकी जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसको तब्दील करने की जो एक नाकाम कोशिश की है, ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम हुआ है कि जो वहाँ पे बेगुनाह कश्मीरियों का जो है वो खून बहा गया, और उसके बाद जो है वहाँ पे 1.25 लाख के करीब कश्मीरियों ने जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा जो है मौका दिया है कि इस वक्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी और अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी जो है वो यानी मीर साहब, अगर हम ये कह लें कि उसने जो गड़ा हमारे लिए पाकिस्तान के लिए खोदा था तो वो खुद उस गड़े में गिर गए। हाँ जी बिल्कुल। वो तो खुद जो है ना हमारी जो पाक फ़ौज ने जिस तरीके से जो है ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जो है वो लॉन्च किया, और जो हिकमत अमली हमारी जो लीडरशिप ने जो हमारे सिपाही सलार हैं और हमारे DGI SPR हैं, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को वो किया पाकिस्तान के और कितना प्रोपेगेंडा किया उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन पहले मीर साहब, जो क्वेश्चन हमारा है, जो आज प्रोग्राम का हमारा बुनियादी मकसद है कि जो ये सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान को सफारती माज पे भी कामयाबी मिली, पाकिस्तान को मीडिया भी जो है वो दुनिया ने बताया कि पाकिस्तानी मीडिया एक ज़िम्मेदार मीडिया है। इसी तरह अगर उसकी बात करें, हम साइबर हमलों की बात करें, उसमें भी पाकिस्तान ने उस पर सबकत हासिल की और पूरी दुनिया को ये सामने आया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और वो अपना दफ़ा करना जानता है। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल हुई है, इसमें मसले कश्मीर जिस तरह फ्लैश पॉइंट बन के सामने आया है, पहली मरतबा जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि अब ये मज़ाकरात की जो है टेबल पे इनको आना चाहिए। तो क्या समझते हैं, अगर मज़ाकरात होते हैं तो मसला कश्मीर जो है उसकी आने वाले दिनों में क्या सूरत देखते हैं, किस हद तक ये कामयाब हो पाएंगे? देखें जी, पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ रहा है कश्मीर इशू पे, जी वो पहले से लेकर आज तक जो है वो यही मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर जो है वो
اس میں جو ہے کشمیریوں کی مرضی کے مطابق آ کے خود ارادیت جو ہے پاکستان وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ بے شک ہمیشہ جو ہے وہ بھارت نے ہی مسئلہ کشمیر کو متنازع جو ہے نا وہ بنایا، اور اس نے جو ہے کشمیر کی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس نے آئینی جو ہے وہ تبدیلی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ہندو آبادکاری کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہاں پر جو ہے اپنے ٹورزم کے حوالے سے اس نے G20 جو ہے نا وہاں پہ کانفرنس کروائی، اس کے بعد بڑے اس نے مختلف قسم کے جو ہے نا وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے ایونٹس بھی کروائے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو اصولی موقف رہا ہے ہمیشہ سے پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کو کے اس موقف کی آج جو ہے وہ یہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، امریکن صدر نے بھی تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا بنیادی حق آ کے خود ارادیت ہے، جس کے اوپر پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے مسلسل جو ہے وہ اس موقف کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں پاکستان کو جو ہے دنیا کے اوپر جو ہے اس کے موقف کی جو ہے وہ بات مانی گئی ہے، اور تب جا کے جو ہے بھارت کو جو ہے پھر اقوام اس کے امریکن صدر کے پاس جو ہے خود جا کے جو ہے اس کے پاؤں پکڑنے پڑے، اور سیز فائر کی درخواست جو ہے وہ مودی لے کے گیا۔ تو اس حوالے سے یعنی میر صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو پاکستان اور بھارت کی آپس میں شروع دن سے کشیدگی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے پاکستان کی اپنا حکومت ہو یا ہماری جو عسکری قیادت ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی موقف اپنایا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ جو بھی جس طرح کے بھی حادثات اور دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس کو جو ہے پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی ہے بھارت نے، یہ اس کا وتیرہ رہا ہے۔ اور یہ پچھلے آپ 70 سالوں سے 76 سالوں سے دیکھ لیں کہ ہندوستان کے جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی دہشت گردی کے ایسے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری بھی کرواتے ہیں۔ جیسے یہ پہلگام واقعہ میں بھی پاکستان نے کھلے عام جو ہے آفر کی ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں اور ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے اس کے پاس ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے، جو ہے کشمیر کی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی جو ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی پاکستان کا، جب آپ 14 اگست دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ہے 7 لاکھ فوج کی توپوں کے نیچے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، جشن آزادی پاکستان کا منایا جاتا ہے۔ تو یہ کشمیری جو عوام ہیں ان کا دیکھیں، نظریاتی طور پہ دیکھیں، سماجی طور پہ دیکھیں، ثقافتی طور پہ دیکھیں، تو وہ جو دو قومی نظریہ کی جو ہے وہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا گیا تھا، تو کشمیری آج بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ ہندوستان کی کوئی بھی حکومت جو ہے نا، جب بھی اس نے جبر کیا، وہاں پہ ظلم کیا، بربریت کی، اور اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ناکامی ہوئی۔ اور انٹرنیشنلی سطح پہ دیکھ لیں، بھارت کے جتنے بھی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے الزامات ہیں، آج تک کوئی ایسا الزام جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ثابت نہیں کر سکا ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں جو آپریشن بنیان المرصوص جو ہے یہ جو لانچ کیا گیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ جتنے صبر و تنبل سے ہماری قیادت نے بھارت کو موقع دیا، دنیا کو موقع دیا، اور دنیا دیکھیں امریکہ کا نائب صدر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں ملکوں کی جو ہے نا وہ اندرونی معاملات ہیں، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ تو جس وقت جو ہے پاکستان نے رسپونڈ کیا اور وہ آپریشن جو ہے اس کا جو منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد جو ہے دنیا ہل کے رہ گئی ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خاص کرم ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے دیکھ لیں آپ پچھلے کتنے سالوں سے جو ہے وہ 25-30 سالوں کے سے جو ہے پاکستان اندرونی طور پر بھی جو ہے ایک دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے، پاکستانی قوم نے جس طریقے سے جو ہے اپنی مسلح افواج پاکستان کے ساتھ اور بھارت کے خلاف جو ایک بھارت کی جارحیت تھی اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور میر صاحب، یہ تو ہوگی چیزیں ساری، جس طرح جوابی کارروائی بھی ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا،
یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں پاک بھارت کے جو درمیان ہوتے تھے پہلے، اور بالخصوص جب سے مودی کی حکومت آئی ہے تو اس نے تو مذاکرات کے دروازے ہی بند کر دیے تھے. اب اس کشیدگی کے بعد اور یہ جو جنگی ماحول پیدا ہوا ہے اس کے بعد ایک نئی جو ہے وہ کرن دیکھنے کو ملی ہے کہ مذاکرات دوبارہ جو ہے پاک بھارت کو جو ہے ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ جو سارے مذاکرات ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مودی کی کوئی نئی سیاسی چال ہے یا پھر وہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ مذاکرات کرے اور امن کے ساتھ رہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس کی بھی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو پڑوسی ملک ہے ہمارا پاکستان، اس کے ساتھ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، وہ بہتر ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جب بھی جو ہندوتوا سوچ کا جو بھی یہ ایک آر ایس ایس کا جو نظریہ جس کو جو ہے وہ مودی بار بار جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے بھارت کے اندر بھی کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے میڈیا نے جتنا جھوٹ بولا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت بھارت آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو مجبوراً مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہوگا اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت حل کرنا جو ہے اب وقت کی ضرورت بن گیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے ایک فلیش پوائنٹ ایجنڈا جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ابھر کے سامنے آیا ہے، اور پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو درمیان کشیدگی ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک دونوں ملکوں کے اندر جو امن ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھارت جو ہے وہ جس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک اپنی اس کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا اس نے جو ایک آئینی حوالے سے جو ہے ایک آئینی دہشت گردی کی ہے، وہاں کے لوگوں سے ان کے رائٹس چھینے گئے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود وہاں کی اسمبلی نے جو ہے اس کی آئینی ترمیم کو جو ہے وہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے جو ہے وہ ختم کر دیا، معطل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جو ہے آپ کشمیر کے مسئلے پر بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ جو ہے وہ سنجیدہ گفتگو نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے مسئلہ اپنا پاک بھارت تعلقات جو ہے وہ کسی صورت جو ہے بالکل اب مذاکرات کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپریشن بنیان المرصوص جو ہے اس کی کامیابی کے بعد مسئلہ کشمیر پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے. اور میر صاحب، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو آپ نے تفصیلی بات کی، تو اب یہ جو کامیابی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال تھی. پاکستانی عوام نے یوم تشکر بھی منایا، جشن بھی منایا. اب جس طرح سے اس پار پھر دوبارہ سے مودی سرکار کی طرف سے متضاد قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو یہ سیز فائر ہوا ہے، جو اقوام عالم بالخصوص اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کا خواہاں ہے، تو کیا دیکھتے ہیں پھر سے دوبارہ یہ جو ایک جنگی ماحول ہے یا کشیدہ صورتحال ہے پھر سے سر اٹھا سکتی ہے؟ اصل میں جو صورتحال ابھی جو موجود ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے سیز فائر کا جو ایک تھا ٹائم، اس کے اندر جو ہے بھارت کا میڈیا جو ہے چیخ کے کہہ رہا ہے کہ 18 مقامات جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ جوابی کارروائی ہوگی. یہ آپ نوٹ کر لیں یہ چیز کہ کبھی بھی بھارت اب یہ رسک نہیں لے سکتا ہے کسی صورت میں بھی کہ طاقت کا جو توازن ہے نا، اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑی طاقت کو پاکستان نے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے اس کی دھول چٹا دی ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اب بھارت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکت کرے. اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو یہ پہلے سے بھی شدید رد عمل جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ملے گا. یہ بالکل جو ہے نا وہ بھارت اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ شاید وہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے، تو
تو اگر اس نے ایسی کوشش کی بھی تو اس کا جو ہے اس کو ایسا جواب ملے گا کہ شاید جو ہے پھر وہ بھارت جو ہے یہ اس کا جغرافیہ ہی چینج ہو جائے، اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر خود اس وقت جو وہاں کا سنجیدہ طبقہ ہے وہ مودی سرکار پہ وہ کوشچن اٹھا رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے آپریشن کے بعد جو ہے ان کے اہل خانہ کے جو ہے وہ اس کے فوجیوں کی جو ہے وہ ان کے گھروں میں گئی ہیں تو صف ماتم بچھا رہا ہے بھارت کے اندر۔ تو یہ جو ہے وہ ایک ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے، جو میڈیا ہے، وہ اتنی مثلاً یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا بھی اب بھارت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 بار سوچے گا، 100 بار سوچے گا۔ یعنی کہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر بھارت نے کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بڑا سخت رد عمل جو ہے نا اس کو ملے گا۔ اچھا میر صاحب، میڈیا کی آپ نے بات کی کہ وہ منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے، تو جب پہلگام واقعہ ہوا اس کے بعد اور پھر جو پاک بھارت کشیدگی جب پیک پہ تھی اس وقت بھی بھارتی میڈیا نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دکھائیں تو انہوں نے RSS کے ترجمان بنے رہے۔ بھارتی جو صحافی ہیں، بھارتی جو میڈیا ہاؤسز ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ صحافی کم اور RSS کے جو ترجمان ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو پاکستانی میڈیا نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا، پھر عالمی میڈیا نے دکھایا، پھر وقت نے ثابت کیا کہ پاکستانی میڈیا نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس کو دکھائی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی نہیں سمجھتے کہ جو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جب میڈیا ہے اس پہ بھی عوام کا، اقوام عالم کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوئے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بھارت کے اندر چیخ و پکار تھی، جی جی، جو میڈیا وہاں کا جو شور شرابہ اور اس نے جس طریقے سے دنیا کو پاکستان کی تباہی کے نقشے پیش کیے اور پھر اس کے بعد اس کی شرمندگی اٹھانا پڑی ان کو، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج پاکستان کا میڈیا نہیں، پاکستانی قوم، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، پاکستانی حکومت، سیاسی قیادت، یعنی کہ پاکستان کا بچہ جو ہے نا ہر مکتب فکر کا، اس کی طرف سے جو اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ جبکہ اس طرف آپ نے دیکھا پاکستانی جو میڈیا، جو قوم یا پھر سیاسی عسکری قیادت ایک پیج پہ تھی، جبکہ اس طرف سب نے دیکھا کہ انڈین جو قوم ہے وہ بھی منقسم دکھائی دی، انڈین میڈیا، انڈین حکومت کی اگر بات کریں تو وہ بھی منقسم دکھائی دیے، اور نتیجہ جو ہے وہ سب نے دیکھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلگام کا جو واقعہ تھوپنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے اوپر، وہ تو پوری دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا نا۔ ایون کہ بھارت کے اندر، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارت کے اندر کے جو سنجیدہ طبقہ ہے اس نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ مودی کا خود سمجھ لیں کہ اس نے خود جو ہے نا اس کا اپنا کرتا دھرتا تھا، اس نے جو ہے اپنے الیکشن کمپین کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ روایتی ایک جو اس کا طریقہ کار رہا ہے کہ اس کو جو ہے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو میں کروں گا سرجیکل اسٹرائک تو شاید جو ہے نا اس کو جو ہے وہ پاکستان اس طریقے سے سیریس نہ لے، یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ واپس جواب دینے پہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر پریشر ڈال کے جو ہے تو مجھے جو ہے ایک موقع مل جائے گا کہ میں جو ہے نا وہ یہ دہشت گردی کے کیمپوں کا جو ہے وہ رونا پیٹنا کر کے جو ہے نا تو اپنی عوام کی فیور اپنے اس میں الیکشن میں لے لوں گا۔ بنیادی طور پہ پاکستان نے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، پاکستان نے ہمیشہ سے دہشت گردی کے واقعات کو پوری دنیا میں ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ دہشت گردی کے جو بھارت کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ جس جگہ پہ جو ہے نا اس نے اپنا اٹیک کیا ہے بھارت نے، یہ آپ کا مظفر آباد میں،
تو انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ آیا ہوا تھا، وہاں وزیر اطلاعات جو ہے پاکستان کے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، پورا انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ آیا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو دنیا رپورٹ کرتی۔ آج جو ہے نا وہ دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، سیٹلائٹ پہ آپ کو پوری دنیا کا جو ہے نا وہ پورا نظر آ جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا جو ہے نا اس طرح کی اچھا ایکٹیویٹی میر ہوتی صاحب، ہے۔ پروگرام کا چونکہ وقت مختصر ہے اور آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک نسل جو پاکستان کی اس سے پہلے کی تھی، جس نے 1971 کی جنگ دیکھی اور اس کے بعد آج تک 71 کی جو جنگ ہے اس کی شکست کے زخم جو ہیں وہ چاٹ رہی تھی، اس کے بعد جو آج کی نسل ہے جس نے 9-10 مئی کی جو پاکستان کی ایک بھرپور دفاعی صلاحیت کو جو ہے وہ دیکھا اور پھر اپنے سے 4 گنا بڑے ملک کو اس کو تہس نہس کیا، تو آنے والے دنوں میں جو نئی نسل ہے اس کی جو روشن امید ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں ہم جو دونوں پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں 1971 کا جو سانحہ تھا وہ ہم نے بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے، لیکن آج جو ہے الحمدللہ ہم بھی پوری دنیا کے سامنے اپنا سینہ ٹھوک کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو بھارت کو جواب دی ہے یا جو اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو جو شکست دی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ ہماری آنے والی نسل جو ہے یہ 10 مئی کا جو پاکستان کی فتح کا جو جشن ہے، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بلکہ حکومت پاکستان سے اور آزاد کشمیر دونوں سے یہ اپیل ہے کہ 10 مئی کو قومی دن کے طور پہ پاکستان کی فتح کے طور پہ منایا جائے، بالکل ایسے تاکہ جو ہے یہ ہماری نئی نسل کو یہ پتہ چل سکے کہ جو ہے نا وہ 10 مئی کو پاکستان نے بھارت کو جو ہے وہ کس طرح دھول چٹائی ہے اور کس طرح اس کو جو ہے پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جو آپریشن بنیان المرصوص تھا اس کی کامیابی کے حوالے سے بات کی، ہم نے جہاں پہ ہم جنگی محاذ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سفارتی محاذ پہ، میڈیا کے محاذ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی شاندار فتح اور کامیابی نصیب کی جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔